मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बाकी आज के नौजवान ये समझते हैं कि लड़कियां मरती हैं ब्यूटी पार्लर जाने से, लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाने से औरत की नेचर नहीं है कि मर्द ब्यूटी पार्लर जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। अल्लाह ने औरत की जो तबीयत रखी है उसका मैलान मर्द की तरफ होता है, तो जितना मर्द होगा ना, आदमीपन उसमें जितना ज्यादा होगा, औरत उसकी तरफ ज्यादा माइल होगी। तो लड़के ये कर रहे होते हैं लड़कियां हम पे लट्टू होंगी। अच्छा, जो लड़का ये चाहता है कि लड़कियां हम पे लट्टू हों तो उस पे तो वैसे भी नहीं होती ये औरत, क्योंकि इसमें मर्दानगी नहीं है ना। इस्तिगना बड़ी नेमत है, अपने आप को लड़कियों के पीछे जाया मत करो। माइकल जैक्सन ने कितनी कोशिश की थी हैंडसम स्मार्ट बनने की, ठीक है नहीं? देखो, ये जो हैंडसम स्मार्ट बनने का शौक है ना, ये भी शरीयत की लिमिट में हो तो इंसान को तसल्ली हो जाएगी। अगर आप शरी हुदूद को क्रॉस करोगे ना तो इसकी भी कोई इंतहा नहीं है। फिर समझ में आ रही है बात? भाई, लड़कियों को ब्यूटी का शौक होता है, लड़कों को हैंडसम बनने का शौक होता है ना। अगर ये शरी हुदूद के अंदर नहीं है तो फिर इस शौक की कोई इंतहा नहीं है। माइकल जैक्सन ने दाढ़ी नहीं रखी कि मैं खूबसूरत नजर आऊंगा, पर उसको ख्याल है कि यार खूबसूरत तो और भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गोरे भी होते हैं, दाढ़ी भी नहीं है, गोरे भी हैं, वो ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो माइकल जैक्सन ने क्या कहा, मैं क्या हो जाऊंगा, गोरा हो जाऊंगा। कमबख्त ने पूरी स्किन ही चेंज करवा दी अपनी। फिर उसने बोला कि नहीं यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में बड़ी अट्रैक्शन, बड़ी बड़ी पलकें होती हैं, पलकें चेंज करवा दी, लेकिन उसकी ठरक पूरी बोलो नहीं। फिर उसने कहा कुछ ऐसे होते हैं कि जो है वो बिल्कुल लेडी होते आदमी है, लेकिन नूर की किरणें ऐसी निकलती हैं जैसे लड़की, कोई खातून है, कोई बड़ी खूबसूरत सी, पता नहीं क्या स्किन पे करवा करवा के ना बीच का सा बन गया था बेचारा। पता ही नहीं चल रहा था कि ही है कि भाई तू शी है, क्या है तू। लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी इंसान के बच्चे को मेरा ख्याल है कोई कहीं भी उसमें कोई अट्रैक्शन खत्म। तो करते करते उसी बीमारी में ही मर गया बेचारा 50 साल। अबे भाई, तू जिस डिजाइन का खुदा ने तुझे पैदा किया था तो उसी का रहता यार। क्या था उसमें यार, इतना ब्लैक तो नहीं था कि अंधेरे में नजर ही ना आए तू। थोड़ा सा तो बचपन की देख लेना उसकी तस्वीर, तो सही था भी। लेकिन ये ठरक जो है ना, जब भी खुदा की तालीमात से इंसान आगे निकलेगा तो उसकी ब्रेकें फेल। खवातीन को देख लो, ब्यूटी में एक इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं, तो मुसलमान खातून उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती, उसको सुकून आ जाता है, भाई इतनी खूबसूरत हूं, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती मैं। लेकिन जब खुदा की हुदूद को क्रॉस किया तो पहले खवातीन ने आईब्रोज बनाना शुरू की। हालांकि वो आईब्रोज जो बनी हुई हैं वो बुरी लगती हैं, कोई सलीमुल फितरा इंसान उसको पसंद साफ पता चल रहा होता है। फिर क्या हुआ कि इससे बात पूरी नहीं हुई तो नाखून बढ़ाना शुरू कर दिए चुड़ैलों की तरह। खाने में टेंशन, यही होता है ना। हालांकि वो नाखून बढ़े हुए बुरे लग रहे हैं खुदा की कसम, लेकिन इनको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे इनको भी नहीं लग रहे। लेकिन यार कि भाई नाखून तो सबके कटे हुए ही होते हैं ना। अब नेल पॉलिश लगानी है तो स्पेस तो हो ना उसमें, तो बढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये ठरक है, ये जहनी तौर पर स्ट्रेस की अलामत है कि आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है। नॉर्मल आदमी कभी भी, ना मर्द ना औरत, कभी भी इन चीजों की तरफ नहीं जाता। वो सुकून से बैठा रहता है। देखो, जो ज्यादा ठरक रहा है ना, ये सुकून या खुशी में नहीं है, ये बेसुकूनी में है। हम समझते हैं कि ये जो फनकार अदाकार लोग हैं, गुलकार लोग हैं, ऐसा हर वक्त यूं यूं हिल रहे होते हैं तो बड़े सुकून में। ओ भाई, ये सुकून में होते तमीज से बैठे हुए होते हैं। समझते हो, इनकी खवातीन के नाखून कटे हुए होते हैं और एक एतदाल में होती है हर चीज। अब जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, अच्छा, मर्दों में हैंडसम पने की इंतहा माइकल जैक्सन ने की थी, लेकिन बेचारा चला ही नहीं, वो ना एक्सपायरी हो गया पहले। तो मर्दों में जो मजहब को फॉलो करते हैं, भाई बस इतना काफी है, दाढ़ी रख लो, चेहरे पे एक नूर आ जाएगा, अल्लाह का हुक्म है, और नहा लिया करो, बस काफी है। अगर खूबसूरत होगे तो इसी से बोलो लगोगे, नहीं होगे तो भाई कुछ भी कर लो ना, पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है। समझते हो कि नहीं समझते हो?
اچھا مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جمعے کی میں آپ کا الگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے, ویسے جب آپ سے ملو تو الگ ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا مطلب جمعے میں شاید کوئی 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 حساب کتاب الگ رکھا ہوا ہے. بھائی صرف نہا کے بیٹھ جاتا ہوں آ کے. میں اپنی شادی میں, جب بھی میری شادی ہوئی ہے, میں نے سفید کپڑے پہنے اور نہا کے چلا گیا بس. اس سے زیادہ بیوٹی پارلر کا تو ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اب آ کے سنا ہے بڑے ہو کے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. خیر وہ لڑکے جا رہے ہیں آج کل, مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے بھائی آپ پہلے آدمی بہرحال رہو, آدمیت سے نکلنے کی کوشش. بیوٹی پارلر جا کے اس کو بتاؤ بیٹا میں مرد ہوں, مجھے ایسا تیار نہ کرنا کہ میں کچھ اور چیز بن کے باہر نکلوں, آدمی ہی لگوں میں دیکھنے میں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا, بیوٹی کو فوکس مت کرو. سکون چاہتے ہو, تیار ہونے کے لیے اچھے سے کپڑے پہن لو, نہا لو اچھی طریقے سے. جب بہت زیادہ تیار ہونے کا دل کرے ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بس اس سے آگے نہیں بڑھو, سرف سے نہا لو. ہم سے تو میرے بھائی شیمپو نہیں لگایا جاتا, مجھے نہیں, میں نے زندگی میں شاید 1 یا 2 دفعہ شیمپو لگایا ہوگا, یا 2-4 دفعہ. کیونکہ بھائی شیمپو یار کیا کرنا ہے, شیمپو لگا کے کیا کرنا ہے, کہ اپنے بالوں کو پھیلانا ہے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے آپ شیمپو لگائیں, بس صابن ہی لیا پورے جسم پہ لگایا, نہا کے پتلی گلی سے نکل لی, ختم. حالانکہ ہمارے تو بال بھی ہیں, آدھے انچ بال نہیں ہے, اور شیمپو لگا کے کیا کر رہا ہے, کیا چمک پیدا کر رہا ہے تو اس میں, کیا ہے اس میں, بچہ کیا ہے. چھوڑ دو بھائی, ٹھیک ہے لگائیں, میں شیمپو کے خلاف نہیں ہوں, میں تو اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زندگی گزر جاتی ہے بھائی. تو یہ عوامی ينشأ فی الحلیہ, جو زینت اور بیوٹی پارلر, یہ سب عورتوں کے پہ سوٹ کرتے ہیں, عورت کے کام ہیں. آدمیوں کا حسن ان چیزوں میں نہیں ہے. آدمی کا حسن تھوڑی ہے ان چیزوں میں یار. آدمی کا حسن اس میں ایکسرسائز کرے, دوڑے, جسم میں ایک مضبوطی ہو, اس کے توندے نہ نکلی ہوئی ہوں, بس اتنی فٹنس کافی ہے. دیکھنے میں آپ تھوڑے سے اس طرح نہ ہو, بلکہ اس طرح ہو تھوڑے سے, بس اتنا کافی ہے. اور نہا لیا کرو کبھی کبھار, کیونکہ بعض میلے ایسے ہیں نہاتے نہیں ہیں, آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, سارا وہ جو لگایا ہوتا ہے نا پرفیوم سب بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ آ کے نا بات کرتے ہیں تو منہ پہ بالکل بول رہے ہوتے ہیں, سانس منہ میں گھس رہا ہوتا ہے. اب ان کو ایسے کر کے پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر میں منہ ادھر کو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تکبر ہے, مولوی صاحب میں ہماری طرف دیکھ نہیں رہا. بھائی آپ کسی کے منہ میں جا کے پھونکے کیوں مار رہے ہو جا کے, تو غلط بات ہے نا, یہ فاصلہ رکھو تھوڑا سا. ہمارے حضرت کے پاس تو کوئی بھی آتا تھا نا تو حضرت ایسے سامنے سے, وہ کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں تو بہت زیادہ نفاست تھی, وہ نہیں بات کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید میں تکبر کی بات نہیں تھی, ان کو تھا کہ بھائی سانس میرے منہ میں کیوں پھینک رہے ہو جا کے نا, گٹکے کھائے ہوئے ہیں, نسوارے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی تغییر خلق اللہ کی بات کر رہا تھا میں, کہ داڑھی رکھو, داڑھی کاٹنا کیا ہے, تغییر خلق اللہ ہے. مردانگی انسان میں آنی چاہیے. باقی آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں بیوٹی پارلر جانے سے. لڑکیاں بیوٹی پارلر جانے سے, عورت کی نیچر نہیں ہے کہ مرد بیوٹی پارلر جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا. اللہ نے عورت کی جو طبیعت رکھی ہے اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا مرد ہوگا نا, آدمی پن اس میں جتنا زیادہ ہوگا, عورت اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی. تو لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں گی. اچھا جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں, تو اس پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی یہ عورت, کیونکہ اس میں مردانگی نہیں ہے نا. استغنا بڑی نعمت ہے. اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے. یہ کام چھوڑ دو, کوئی حاصل نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا. آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا, صلاحیت ہے, تو
خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے. سمجھتے ہو؟ فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے؟ اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو, استغنا پیدا کرو اپنے اندر. کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے. قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے, کبھی بفر زون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے. یہ اپنی اوقات کو خود 2 ٹکے کا نہیں کر رہے یار, تم انسان ہو تم. اور یہ ٹھڑک پھر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اس میں پھر بیوی کو پتہ چل جاتا ہے یہ ابھی بھی عورتوں کا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا وہ 18 شادیوں کے بعد بھی ٹھرکی ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ سب چیزیں شادی کے بعد پکڑی جاتی ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں, اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے, نظروں کا ٹھیک نہیں ہے, 2 نمبر ہے نظروں کا. اس سے گھریلو لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ عزم کرو میرے بھائی, ہمت کر کے داڑھی رکھ لو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے. دوسرا, اچھا جب داڑھی رکھتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پر آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ابے تو اپنی شکل دیکھ کیسا لگ رہا ہے, ابھی جیل سے قیدی نکل کے آیا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اتنے دنوں سے نہایا نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. جب وہ بڑی ہو جائے گی, جب ایک مٹھی سے زیادہ آپ اس کو برابر کرو گے, کاٹو گے, تو انشاءاللہ چہرے پہ جچنے لگے گی. داڑھی میں اللہ نے حسن دیا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, برے نہیں لگتے, لیکن داڑھی والا اگر داڑھی کاٹ دینا بہت برا لگتا ہے. وہ اس کا مطلب اس میں کوئی خاص حسن تھا نا. اللہ نہ کرے میں شیو کر کے آگے بیٹھ جاؤں یہاں پر, اچھا لگوں گا برا لگوں گا؟ برا لگوں گا. کیوں؟ آپ ایک داڑھی میں جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے نا, وہ جب شارٹ ہوگا تو احساس ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا, وہ سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. حقوق العباد میں قتل کے مقدمے اللہ سب سے پہلے دیکھے گا. سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی؟ قاتلوں کو. اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے سزا ملے گی بے نمازیوں کو. تو بھائی جب ہم نے مرنا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, تو کیوں نہ ہم نماز قائم کر لیں. آج ہمارے ایک جاننے والے کو میں نے دیکھا فجر میں صف اول میں کھڑا ہوا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا یار اگر ہمیشہ ایسے ہی ہو جائے کتنا اچھا لگے گا. ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں, جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا, اللہ کا قرب ملے گا, تو وہاں بھی صف اول میں وہی لوگ ہوں گے. اللہ کہے گا جب میں حی علی الصلاۃ کہتا تھا, آؤ نماز کی طرف, تو یہ میری پکار پر لبیک کہتے تھے. لہذا آج پروٹوکول بھی کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا سب سے زیادہ. نماز کو ہلکا مت سمجھو, پل کو بھی ہلکا مت سمجھو. بعض لوگ آتے ہیں ایسے پیچھے کہیں کونے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. بھائی شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا, شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا. تو نماز کا ضائع کر دینا, سفر ہو یا حضر ہو, یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ. زنا کرنا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. بد نظری کرنا کبھی کبھار ہو جائے صغیرہ گناہ ہے, لیکن جو بد نظری کرتے ہیں وہ یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں نا یار کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو صغیرہ. میں کہتا ہوں کبھی کبھار نہیں ہوتا. جو بد نظری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار وہ ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انٹی گزر گئی اور ہم نے دیکھا نہیں, تو ہماری جنرل نالج ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. وہ نالج کے لیے نا ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر بھی انسان کبھی خدا نخواستہ ہو گیا تو صغیرہ گناہ ہے, توبہ کرے, نمازوں سے معاف ہوتا ہے. لیکن یہ جرم ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے, بار بار. اور صغیرہ گناہ جب کثرت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ. آج کل اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے بار بار. ایک لڑکوں میں عادت ہے اپنی خاص سے اپنی خواہش پوری کرنا. کبھی ہو گیا خدا نخواستہ تو صغیرہ ہے, عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے؟ کبیرہ ہے. اور یہ کبھی جس کو ہوتا ہے تو وہ جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا, اور جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے.
چھوڑو. تو میں جلدی سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ کی عادت پڑ گئی ہے, جیسے نماز چھوٹ رہی ہے, بد نظری ہو جاتی ہے. دیکھو حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے, وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے, اور مہنگا اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کل غریب آدمی کے لیے ممکن بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یعنی مالداروں کے لیے بھی پتہ نہیں ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا, اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج. ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو ایک کام کر لو آج, پکا عزم کر لو, بلکہ دو کام ہے تو ایک ہی کام, لیکن اس ایک کام کو کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. وہ ایک کام جو کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آج سے فیصلہ کر لو کہ زندگی ہم نے کبیرہ گناہوں سے پاک کرنی ہے, ہم ان گناہوں کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے. یہ عزم کر لو. اس عزم کے کو پورا کیسے کرنا ہے؟ سزا رکھو گناہوں پہ اپنے اوپر. بد نظری نہیں چھوٹتی. آپ بولو ایک دفعہ کسی انٹی کو دیکھا, چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھا چاہے کہیں بھی دیکھا, ایک دفعہ کوئی بھی گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سزا دو میرے بھائی اپنے آپ کو بے لگام مت چھوڑو کہ جیسے جا رہا ہوں جانے دو اپنے آپ کو. نا 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 نا, سزا دو اپنے آپ کو. روزہ رکھ کے سزا دو, یا صدقہ کر کے سزا دو, یا نفل نماز پڑھ کے سزا دو. اور سزا پہلے سے متعین کر لو, اس وقت متعین نہیں کرو. آپ یہ سزا متعین کرو, آئندہ میں نے کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھا, ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں, خاتون آئی ہے, تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو. یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, تو اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے. یہ چل رہا ہے آج کل. عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی جتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو غلط ہے میرے بھائی. تو جب بھی, کیونکہ یہ جو بد نظری ہے نا, یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے, پھر اگلا خیال آتا ہے, پھر اگلا خیال آتا ہے. تو ابھی سے بریکیں لگاؤ. جب ہو گئی 100 روپے صدقہ کروں گا لازمی, یا 200 روپے صدقہ کروں گا, یا 500 روپے صدقہ کروں گا, جس کو اللہ نے جتنی آمدن دی ہے وہ اس حساب سے کیا کرے گا؟ صدقہ. اچھا شیطان اس میں ورغلاتا ہے, یار تو صدقہ کرتا ہے, پھر تجھ سے ہو جاتی ہے بے حیائی. کوئی بات نہیں, کرتے رہو گے نا صدقہ, ایک وقت جیب پہ اثر پڑنا شروع ہوگا. تو لگام دو اپنے آپ کو. ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا, ماں باپ کے سامنے چیخنا, ثواب کا کام ہے یہ گناہ ہے؟ بچنا لازم ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا, آپ کا باپ بھی بچے گا. اب دیکھنا, جب باپ سے بدتمیزی سے بات کی ہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا فوراً 500 روپے لے جا کے کہاں ڈال دیے؟ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے, یہ کسی فقیر کو پکڑا دیے. ٹھیک ہے جی, بدتمیزی کی ہے تو اس کا جرمانہ. سگنل توڑتے ہو, پولیس والا روکتا ہے, لال بتی توڑ دی آپ نے, آپ کا تو میری عادت پڑ چکی ہے, ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی ہے بتی میں نہیں جانتا. سگریٹ, وہ پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی, ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی. یہ کیا کہ چھوڑ دے گا آپ کو, کہ چونکہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ بھائی پیسے لے گا. تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو, آپ کیا کرو؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو, اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا, میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے, سناتا رہتا ہوں ہر وقت. جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے, ایکچولی اور ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا, مجھے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھے اخلاق پہ نا, لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے. لوگ کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. فون آپ کرو, اپنے کسی دوست کو فون کرو, اور بھائی کیا حال ہے, وسیم بھائی کیسا چل رہا ہے؟ وسیم ایک دم بولے گا ہاں الحمدللہ یار, بس میں ختم کر رہا ہوں. فوراً بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے, اور یار بتا, اچھا یار میں بھی ذرا بزی ہوں, پھر بعد میں بات کروں گا.
بیگم کو فون پکڑاؤ, بیگم ذرا وسیم کو فون کرو تم, اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو. بیگم کا, جب آپ کی بیگم کا, اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا, اٹھا کے موبائل توڑ دے گا, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. وہی بیگم جو گھر میں چھوڑ کر آیا وہی فون پہ بھی وہی ہے. دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا, جی فرمائیے, دیکھیے وہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو بلایا ہے. اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ, میں ضرور آؤں گا. ایسے کھینچتے ہیں لوگ کلام کو, یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا ہے, بولو, فسادی ہے تمہارا دل. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب ریسیپشن پہ بھی نا جگہ جگہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے, لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں, وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینک یو کہہ کے نکل جائیں گے آگے. پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ, ذرا سا الٹا کیا ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے نا, پھڈا ہو گیا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے, اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ثواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق پر. تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو, بولو صدقہ. ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا, کسی کو وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, نے فرمایا جب بھی بدتمیزی کرو نا معافی مانگو بیگم سے. اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا, اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی, میں اپنی وائف سے سوری کروں. تو اس نے مجھے خود بتایا کہ ایک دو دفعہ میں نے سوری کی ہے تو مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے. تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لیے متعین نہیں کرو گے اس وقت تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اضافی پیسہ اللہ نے دیا تو ذاتی گھر بناؤ, پیٹ کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی حماقت مت کرو. انہوں نے کہا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی پراپرٹی لے اس نیت سے کہ بیچوں گا, یا گھر خریدے اس نیت سے کہ بیچوں گا, بزنس کروں گا, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. وجہ اس کی ہے کہ پیٹ کاٹ رہا ہے کمانے کے لیے نا, تو سورس آف انکم تو ہونی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی کمانے کا ذریعہ تو ہونا چاہیے. کسی کا ملازمت ہوتا ہے, کسی کا کاروبار ہوتا ہے. تو اگر اس نیت سے کوئی لیتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا وہ تو ٹھیک ہے. گھر کا تو ایسا ہے نا, اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے نا, کوئی رکھ لیا آپ نے اتنا پیسہ لگا کے, ابے تو کھانے کو ہے نہیں تیرے پاس, تو کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھر بھی بناؤ نا, اگر اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پراپرٹی بیچنے کے لیے تو ٹھیک ہے, بزنس کے لیے, ورنہ اپنے آپ کیوں اپنے آپ کو دیواروں اینٹوں میں اتنا پیسہ پھنسا رہے ہو بھائی. جو مسافر خانہ ہے نا تو کیا پھنسا کے کیا کرو گے اتنا, تمہاری عمر تھوڑی ہے اتنی. اچھا میرے بھائی, مجھ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کون سی اذان دینی چاہیے, فجر والی یا ظہر والی؟ ظہر والی دی جاتی ہے جو عام نارم الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا. ہاں اتنا لمبا سوال. آج کل شادیوں میں نکاح مایو مہندی والے دن ہو جاتا ہے. اچھا مایو مہندی والے دن نکاح ہی ہو جاتا ہے, واڑے واہ. اور رخصت اب مایو ہوتی ہے آج کل ہیں؟ اچھا تو مایوں میں کیا ہو, پہلے تو وہ ہوتا دلہن کو بٹھا دیتے تھے نا, کتنے دن تک بٹھاتے ہیں؟ نہیں پہلے مایوں میں بٹھایا کرتے تھے, کتنے دن بٹھاتے تھے؟ 5 دن. 5 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی. اچھا بڑی ہمت تھی دلہن کی یار, لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا نا, پھر گھر جا کے سسرال میں بھی بیٹھی رہتی تھی, ٹک کے بیٹھتی تھی. اس کو بیٹھنا سکھاتے تھے کہ ٹک کے سسرال میں بیٹھ جانا, بھاگنا نہیں. اب تو سسرال گئی اگلے دن خلا کی کیسز, اور 2-4 دن کے بعد خلا چاہیے, میں نہیں رہنا, میں جا رہی ہوں. شاید اس میں یہ حکمت تھی مایوں میں. خیر جی, مایوں مہندی والے دن نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی اور بارات بعد میں ہوتی ہے. مفتی صاحب کیا ہم نکاح اور مہندی مایوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ بالخصوص مایوں مہندی کا کھانا کھا سکتے ہیں.
اور پھر رخصتی کا کام ہم کہا سکتے ہیں کہ نہیں اتنی دیر کھانے میں نہیں لگی اتنی لمبا سوال لکھ دیا آپ نے، کیونکہ گھر والوں کا اور لڑکے اور لڑکی والوں کا اصرار ہے کہ آپ رسم میں نہ آئے لیکن کھانے میں شرکت ضرور کریں. صرف ولیمے کے کھانے میں جایا کریں، باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ولیمے کا کھانا سنت ہے، اس میں بھی جب جائیں جب مکس گیدرنگ نہ ہو، سمجھتے ہو؟ باقی سب اوٹ پٹانگ کھانے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالے ہوئے. اسلام میں شادی کے موقع پہ صرف ولیمے کا کھانا سنت ہے، اس کے علاوہ سب بنائی ہوئی چیزیں غیر غلط رسومات ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے بیٹے کو سونے کی بہت بری بیماری ہے، وہ سوتا ہے تو اٹھتا نہیں، خاص کر فجر اور عصر کی نماز کے لیے مجھے اس کو اٹھانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، جس سے میری جماعت بھی متاثر ہوتی ہے. مجھے میرا بیٹا آپ سے بہت متاثر ہو آپ کے بیانات میں. اس وقت شریک مہربانی کر کے اس کی بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ طبیعت سے دھو ڈالیں، طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو وہ اٹھیں گے، فوراً اٹھے گا انشاءاللہ، اس کا باپ بھی اٹھے گا. بیٹا کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کا یہی علاج ہوتا ہے، یہ موٹیویشن سے نہیں ہوتا ایکچولی بیٹا اٹھ جائیے، بیٹا کائنڈلی وائنڈلی سے نہیں چلتا. تو مفتی صاحب کچھ روز قبل میں اور میری اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے. عمار ابن یاسر کو بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. آپ نے اسے گود میں لے کر پیار بھی کیا تھا، بچے کا انتقال ہو گیا ہے. 18 رمضان المبارک کو بچہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور صبر کرنے پر والدین کو آخرت میں کیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے سفارشی بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پھر آپ نے 2 بچوں پہ بھی خوشخبری سنائی. تو علماء کہتے ہیں اگر صحابی ایک کا سوال پوچھتے تو ایک پہ بھی آپ یہ خوشخبری سناتے. تو اس سے بڑا صبر کوئی ہو نہیں سکتا، اولاد کا غم. تو اور پھر مسلمان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا، آخرت میں سفارشی بنتا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ضائع ہوگا نا، حمل، اللہ اس کو بھی جان ڈالے گا اور اس کو بھی پورا بچہ بنائے گا، وہ بھی سفارش کرے گا. تو یہ وقتی طور پر جدائی ہے، ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں ہے. یہ غیر مسلم کا بچہ